शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज यकम सफर मुजफ्फर है, 29 अगस्त है और पीर का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआगो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट कैल में हमने पूरी कोशिश की है रोज़े अव्वल से कि तारीखी एतबार से जो है वो साथ साथ उसके चला जाए। जहाँ जहाँ से काफिले को आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के असीरों के काफिले को गुजारा गया, जहाँ जहाँ पर जिन मनातिक में जो जो हालात पेश आए, जो कुछ तारीखों ने तवारीख में कलमबंद किया, हमने पूरी कोशिश की कि उन तारीखों को लेकर अपने नौजवानों के अज़ान आलिया तक उन तमाम मालूमात को वहाँ पहुँचाया जाए। आज वरूद शाम का मरहला है, आज यकुम सफ़र है। आज अहले बैत अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ी मुसीबत का दिन कहा जाता है। आज बीबियों को शाम आज वारिद किया गया। आज उसराए आले मोहम्मद का कारवान कटे हुए सरों के साथ, रस्म दस्ता बीबियों के साथ वरूद शाम हुआ, शाम में आज पहुंचा है। इसके सारे हालात जानने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ तवारीख में लिखा, क्या कुछ मौरखीन ने कलम बंद किया, क्योंकि जितना बेतहाशा जुल्म हुआ यकीनन वो सारा जो है ना बयान किया जा सकता है, ना वो सारा कलम बंद हुआ है। तो जितना कुछ कलम बंद हुआ उसको कोशिश करेंगे कि अपने वक्त में रहते हुए ज्यादा से ज्यादा मालूमात को आप तक पहुंचाया जाए। इसके हमारे साथ बात करने के लिए आपकी हृदय अजीज शख्सियत अल्लामा मोहम्मद असगर यज़दानी साहब हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान से। क़िबला आपकी खिदमत में पुरसा पेश करेंगे, आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी खिदमत में और आपके तवस्सुत से अहले बैत टीवी के तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन की खिदमत में हम पुरसा पेश करते हैं। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू से प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आज वरूद शाम का मरहला है और इस पर पूरी तारीखी एतबार से जो कुछ हमने जैसे अभी आपके महज़र में अर्ज़ किया कि कोशिश करेंगे कि उन हालात को, उन मंजरनामों को अल्फाजों का सहारा लेते हुए कुछ जो है वो अशीर अशीर आप तक पहुंचाया जा सके। क़िबला, शाम वालों के मजहबी हालात क्या थे? क्योंकि शाम में एक अरसे से ताग़िया की हुकूमत थी और हज़ारहा मिंबरों के ऊपर मौला अमीरुल मोमिनीन पे सब शतम होता रहा। वहाँ के मामलात क्या थे? लोगों के मजहबी रुझानात क्या थे? किस तरह के मुसलमान थे? उनकी सोच क्या थी? और इमाम सैयद सज्जाद ने किस तरह से अपने खुतबों के जरिए से उनमें तब्दीली ईजाद करने की कोशिश फरमाई? बिस्मिल्लाह। बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया मुस्वी भाई। ज़ाहिर है कि ये हालात व वाक़यात जो हम इस वक्त बयान कर रहे हैं या इब्तिदाए मुहर्रम से ही अहले बैत टीवी पे जो बयान किया जा रहा है वो करबला से मुतल्लक़ है और करबला के हर पहलू के हवाले से मुख्तलिफ़ उलमा मुख्तलिफ़ अंदाज से गुफ्तगू जो है वो कर रहे हैं। कुछ चीज़ें तारीख़ी हक़ाइक़ हैं कि जो आम तौर पे मिंबर पे बयान नहीं हो पाती, लेकिन ये प्लेटफॉर्म जो टीवी का है इस पे ज़रा बेहतर अंदाज से वो गुफ्तगू जो है वो की जा सकती है। जहाँ तक आपका सवाल और उस सवाल के जवाब में गुजारिश ये है कि शाम की सबसे पहले तो सूरत हाल का इस बात से अंदाज़ा लगाया जाए कि ये इलाका पहले ईसाई हुकूमत के ताबे था, यूनान के ताबे था। यहाँ पे रहने वालों की तादाद अक्सर व बेशतर जो है वो ईसाईयुल मज़हब थी। आज भी वहाँ पे ईसाई जो हैं उनका बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोग जो हैं वो मौजूद हैं आज भी। यानी एक तो मतलब ये कि उनका साबिका इस्लाम के साथ कोई बहुत पुराना नहीं था, बल्कि शाम वालों का साबिका जो है वो ईसाईयुल मज़हब था। दूसरी बात ये मैं अर्ज़ करूँ कि यहाँ पे ममलकत इस्लामी जब फैल के दमिश्क तक पहुँची है तो यहाँ पे हुक्मरान जो बाज़ाब्ता पहले बन के गए थे गवर्नर के तौर पे, वो यजीद इब्ने अबी सुफियान है। उनके इंतकाल के बाद माविया बिन अबी सुफियान जो हैं उन्होंने 20 साल गवर्नरी की और तकरीबन 20 साल जो है वो हुकूमत की। मजमूई तौर पे अगर देखा जाए तो 43 साल जो हैं वो हुकूमत बनी उमैया की रही है दमिश्क में। ईसाईयुल मज़हब थे वो लोग, वो जब मुसलमान हुए उनमें से जो, तो
ان کو جو مذہب کی تبلیغ اور مذہب کی جو ایک حالت تھی یا مذہب کے حوالے سے جو معلومات تھی وہ جو ہے وہ بنی امیہ کے توسط سے ہوئی تھی، اور خاص طور پہ معاویہ بن ابی سفیان جو ہیں انہوں نے ان کی تربیت کی تھی جس طرح سے وہ چاہتے تھے۔ اچھا، ان کی تربیت میں ایک چیز جو ہے وہ اور بھی بڑی قابل توجہ ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جنگ صفین اس سے پہلے ایک ہو چکی تھی حضرت علی علیہ السلام کے خلاف۔ جب تک پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باقی صحابہ کا دور رہا، اس وقت تک تو وہاں پہ حکومت بنی امیہ رہی اور اپنی مرضی سے ان کو دین کی ترویج اور اشاعت اور اپنے نقطہ نظر سے وہ بیان کرتے ہی رہے، لیکن بنی امیہ کی حکومت کے بعد سے اور خاص طور پہ حضرت امیر المومنین کی حکومت میں خاص طور پہ جو ہے وہ شام والوں کو ایک خاص نقطہ نظر سے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف ابھارا گیا، آمادہ کیا گیا، تیار کیا گیا، اور اس میں بہانے جو بنے ان میں سے ایک حضرت عثمان کا قتل ہے، اور حضرت عثمان کے قتل کے بعد جناب نائلہ کی انگلیاں اور حضرت عثمان کا خون آلودہ کرتا جو ہے وہ دمشق پہنچا دیا گیا، اور وہاں پہ لوگوں کو وہ کرتا اور وہ انگلیاں دکھا دکھا کے حضرت علی علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین کے لیے حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل وہ لشکر دمشق کا آیا تو وہ بھرپور لشکر بھی تھا، لاکھوں کی تعداد میں یا لاکھ کی تعداد میں، اور یہ بھی بات اپنے طور پہ مسلم ہے کہ ان کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی دشمنی کوٹ کوٹ کے بری ہوئی تھی۔ پھر یہ بھی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے خلاف احادیث وضع کی گئی اسی دور میں۔ پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ 70,000 ممبروں پر سے حضرت علی علیہ السلام پہ سب و شتم جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ گویا دمشق کے حالات مجموعی طور پہ بنی امیہ کے پیدا کردہ تھے، بنی امیہ کا وہاں پہ بیان کردہ جو ہے وہ اسلام تھا، اور بنی امیہ نے جس طرح سے ان کی سیاست کا تقاضا تھا اسی کے مطابق ان لوگوں کی جو ہے وہ تربیت وہاں پہ کی۔ اچھا، یہ تو وہ مقامی حالات ہیں کہ جو دمشق کے پہلے سے حالات تھے واقعہ کربلا سے پہلے تک۔ واقعہ کربلا ہو گیا، یزید تخت پہ بیٹھ گیا، مولا امام حسین علیہ السلام نے اس کے کی بیعت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، پھر واقعہ کربلا ہوا۔ یہ باتیں وہ ہے کہ جو اکثر بیان کی جاتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ آپ کے انٹرو سے بھی اس بات کا اظہار جو ہے وہ ہو رہا تھا کہ آپ پچھلے منازل و مراحل جو ہیں ان کا تذکرہ کر چکے ہیں، اور اب شام جو ہے اس کے حوالے سے آپ جو ہے وہ آج کا پروگرام جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور اسی حوالے سے آپ کا سوال بھی ہے۔ میں عرض کروں کہ حالات کیا تھے، لوگوں کی دینی سوچ کیا تھی، لوگوں کا دینی رجحان جو ہے وہ کیا تھا، اس بات کا پتہ چلتا ہے جب خاندان طہارت کا یہ لٹا ہوا قافلہ اسیروں کی صورت میں جو ہے وہ گیا وہاں پہ، تو حالت یہ تھی کہ ایک تو مولا سجاد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فیا لیتا لم انظر دمشق ولم اکن، کاش میں دمشق نہ جاتا اور میں نہ ہوتا اور میں یزید کی اسیری جو ہے اس کو نہ دیکھتا۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا سید سجاد جو ہیں وہ اس عالم میں پہنچے ہیں کہ اس پہ بھی وہ اظہار تعصف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش مجھے دمشق اس حالت میں نہ لایا جاتا۔ ایک بات اور جو بڑی معروف ہے سرکار کے حوالے سے، اور وہ یہ جملہ ہے کہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب آپ سے پوچھا گیا کہ اس پورے دور میں آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ آئی، یعنی کربلا اس میں شامل ہے، کربلا کے بعد جو ہے وہ کوفہ شامل ہے، پھر کوفہ سے لے کے شام تک کے سارے سفر اس میں شامل ہیں،
ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس جملے پہ توجہ فرمائیں کہ مولا سجاد ارشاد فرماتے ہیں، جب پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کے لیے اذیت ناک جو ہے وہ مرحلہ کون سا تھا، تو آپ نے فرمایا شام شام شام، 3 مرتبہ تکرار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ شام کے بازار میں اور شام کے دربار میں مولا سجاد کے ساتھ کوئی ایسی حالت جو ہے وہ ہوئی ہے کہ پچھلی ساری مصیبتیں جو ہیں وہ ایک طرف، اور دمشق کی مصیبت اور دمشق میں آنے کی مصیبت جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ البتہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پہ بنی امیہ نے لوگوں کی تربیت کی تھی، لوگ علی کو گالیاں دیتے تھے، لوگ علی کے خلاف لڑنے پہ آمادہ تھے، وہاں اس ماحول میں، اس تصور دین میں کہ جہاں اصل وارث دین بنی امیہ سمجھے جا رہے تھے، ایسے حالات میں حقیقی دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے جو پہلا بندہ خاندان طہارت کا گیا ہے وہ توق اور بیڑیاں پہن کے مولا سجاد گئے۔ پہلی شخصیت اتنے عرصے کے بعد جو وہاں پہ حقیقی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے گئے ہیں وہ مولا سجاد نے۔ اور مولا سجاد کے لیے کتنا مشکل ہے دین کی صحیح تبلیغ کرنا، اس لیے کہ توق پہنے ہوئے ہیں، بیڑیاں پہنی ہوئی ہے، مائیں بہنیں ساتھ ہیں، قید کی حالت ہے، اور اس قید کی حالت میں جب مولا جا رہے تھے تو ملتا ہے کہ ایک بزرگ سفید ریش وہ مولا کے سامنے آتا ہے، خوشی منا رہے تھے نا وہ۔ آگے چل کے ہم اس بات کو بھی عرض کریں گے صالح سعیدی کے اگر آپ نے موقع اچھا دیا وہ تو تھوڑا سا وہ ماحول کہ جس وقت شام میں انٹر ہوئے ہیں، وہ بازار شام ہے جس کا بڑا سوق حمیدیہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر روکا گیا ہے، تو یہ کس طرح سے ورود کس طرح سے ہوا شام میں، مطلب شام کو سجایا گیا تھا، ماحول کیا تھا، جب اہل بیت علیہ السلام لائے گئے تو ان کو تو کچھ اور بتایا گیا تھا، انہوں نے کس طرح سے جو ہے وہ ان کو وہاں پر لیا ہے، کیا ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، پتھراؤ ہوا ہے، کیا ہوا کیا ہے، تاریخ میں کیا کچھ لکھا ہے؟ میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ واقعہ جو میں عرض کرنے لگا ہوں اس کو بیان کر کے پھر آپ کے سوال کے حوالے سے بھی عرض کروں گا۔ یہ بھی آپ کے سوال ہی کا ایک جواب ہے، اس کا حصہ ہے جواب کا۔ یہ حالت کیا تھی جب یہ کاروان جو ہے وہ دمشق پہنچا ہے۔ دمشق میں جب پہنچے تو بازار میں ایک سفید ریش بندہ وہ سرکار مولا سجاد علیہ السلام کے پاس سے گزرا، اور پاس سے گزر کے اس نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے بادشاہ کو تم پہ مسلط کیا ہے، تم پہ فتح عطا کی ہے، اور تمہارے خاندان کے افراد کو قتل کر دیا گیا ہے اور بالکل ختم جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ جملہ اس نے جب کہا نا تو میں اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ مولا سجاد جیسی کریم ہستی کو اس پہ ترس آ گیا۔ مولانا جب اس کی طرف دیکھا نا تو دیکھ کے کہا یا شیخ، اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى والی آیت پڑھی ہے قرآن حکیم میں؟ اس نے کہا اللہ پڑھی ہے۔ جب کہا نا پڑھی ہے تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ وہ قربا ہم ہیں جن کا اجر طلب کیا گیا ہے نا قرآن حکیم میں، وہ قربا ہم ہیں۔ وہ بندہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ باغی ہیں جن سے جنگ ہے، اور یہ قیدی کہہ رہا ہے کہ وہ قربا ہم ہیں جو رسول کے جن کے لیے اجر رسالت طلب کیا گیا۔ پھر مولا سجاد نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ۔ آیت خمس پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھی ہے۔ اس میں کہا وہ جو ذی القربیٰ کے لیے اللہ نے خمس رکھا ہے وہ ذی القربیٰ بھی ہم ہیں، وہ ذی القربیٰ ہم ہیں۔ وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا وہ اہل بیت ہم ہیں۔ اب وہ پوری طرح سے پریشان ہو چکا تھا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہماری جنگ باغیوں سے ہوئی ہے، وہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جو اسلام کے مخالف ہیں، ان سے جنگ ہوئی ہے۔ اور جب مولا سجاد یہ فرما رہے ہیں کہ اہل بیت ہم ہیں، ذی القربیٰ ہم ہیں،
ہم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن اجر رسالت طلب کر رہا ہے، تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، وہ اس کا رنگ بدلتا گیا، اس کو حقیقت جو ہے وہ سمجھ آتی گئی۔ جب اس کو پوری طرف سے، حضرت فرماتے ہیں، مولا سجاد نے یہاں پہ جملہ تاریخ میں جو نقل ہے، معصوم ارشاد فرماتے ہیں، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ سب اہل بیت ہم ہیں، وہ قربا ہم ہیں، وہ ذل قربا ہم ہیں، اور عصمت و طہارت کے وارث بھی ہم ہی ہیں۔ جب مولا نے قسم اٹھا کے جو ہے وہ اس بات کو بیان فرمایا، تو کہا جاتا ہے کہ اس بزرگ پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ دھاڑے مار کے رونے لگا، دھاڑے مار کے رو بھی رہا تھا، اور اس نے اپنے سر سے امامہ اتار کے زمین پہ پھینک دیا، اور آسمان کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بلند کر کے منہ کر کے کہا، اے اللہ، مجھے دشمنان آل محمد میں شمار نہ کرنا، میں محب آل محمد ہوں، مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میں کتنی بڑی گستاخی جو ہے وہ کر چکا ہوں۔ یہ جملے کہہ کے کہا مولا سجاد کو کہ کیا مولا اب بھی میرے بخشے جانے کی کوئی امید ہے، میری کوئی توبہ قبول ہو جانے کی امید ہے؟ تو معصوم نے فرمایا، ہاں، اگر تو نے جو کچھ کیا ہے خلوص نیت سے اس پہ توبہ کر لے تو اللہ رب العزت تیری توبہ کو قبول کرے گا، یقیناً یہ جو ہے وہ تیرے لیے فائدے مند ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ اس نے وہیں توبہ قبول کی اور محب اہل بیتوں میں شمار ہو گیا، اور کسی بندے نے جلدی اس بزرگ شخص کی توبہ کے قبول ہونے اور مولا سجاد کے واسطے سے جو ہے اس کا در اہل بیت پہ آ جانا جو ہے وہ یزید کو بتایا کہ ایک بندہ بازار میں ایسا ہے کہ جو آل محمد کی عظمت سے متاثر ہو گیا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ حالات کو پوری طرح اپنی گرفت میں رکھیں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ فوری طور پہ اس بندے کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اس بزرگ آدمی کو فوری طور پہ قتل کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قتل تو ہو گیا محبت اہل بیت میں، لیکن یقیناً اس کی آخرت جو ہے وہ بہتر ہو گئی۔ کہنے کا مطلب یہ کہ جب برود شام ہوا ہے تو اس وقت لوگوں کو حقیقت حال کا پتہ ہی نہیں تھا، بدماشوں کی بھیڑ تھی، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ قیدی جو ہیں وہ بن کے آ رہے ہیں، اور در حقیقت وہ گویا ان کی نظر میں نعوذ باللہ من ذالک وہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی دین سے تعلق رکھنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے خلاف ہمارا حق ہے۔ اچھا، یہ تماشا دیکھنے کا رواج یا یہ جو ایک جین کے اندر چیزیں چلی آ رہی ہیں، یعنی کہ نسل در نسل ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ترحم پیش نہیں کرتے، لوگ کسی کو مرتے ہوئے کو بچاتے نہیں، مدد نہیں کرتے، تماشبین زیادہ جمع ہو جاتے ہیں ہمارے یہاں۔ تو کیا یہ اسی چیزوں کا اثر ہے؟ کیونکہ آج تک یہ اثرات ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، تماشبینوں کی بھیڑ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت حال کو سمجھے بغیر ہر چیز کو بڑا سطحی لیول پہ لیتے ہیں۔ انہوں نے اصل میں بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ مد مقابل ہے کون۔ وہ تو دیندار یزید کو سمجھتے تھے، وہ تو خاندان بنی امیہ کو سمجھتے تھے۔ اگر وہ دیندار بھی سمجھ رہے ہیں، اگر وہ دیندار بھی سمجھ رہے ہیں، ان کو باغی بھی سمجھ رہے ہیں، پھر بھی کسی کے کھلے سر بیویوں کو لایا جانا، چاہے باغی ہی کیوں نہ ہو، وہ اہل بیت نہ ہوتے، کوئی اور ہوتا، تو یہ تماشا دیکھنے کا تک کیا تھا؟ مطلب یہ تو ایک سویلائزڈ نہ ہونے کی علامت ہے نا، مطلب ایک وحشی ہونے کی علامت ہے کہ کوئی اجڑ کے آ رہا ہے، وہ کوئی بھی ہے، انسان کا تماشا دیکھنے کھڑا ہو گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ رسم آج تک ہے، آج بھی مسلمان ممالک کے اندر جو ہے وہ تماشبینوں کی بھیڑ ہے۔ تو یہ چیز ہے، میں اس کے اوپر چاہ رہا ہوں تھوڑی سی بات کروں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ بنیادی طور پہ بنی امیہ کی جو تربیت ہے، اس تربیت کا اثر آج تک ہے۔ آج بھی مسلمانوں میں بہت بڑا طبقہ ایسا موجود ہے کہ جو بنی امیہ کا حامی ہے، اور بنی امیہ کو ہی حق پہ جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اہل بیت رسول کی سیرت اور اہل بیت رسول کا جو انداز زندگی ہے،
اس کی طرف لوگ مائل نہیں ہوئے، بہت کم ہیں کہ جو اس طرف مائل ہوئے ہوں، بلکہ زیادہ جو ہیں وہ بنی امیہ اور کچھ دوسرے لوگ جو ہیں ان کی سیرت جو ہے اس کو، اور اس میں پھر آپ جانتے ہیں کہ سابقہ میں بھی اس خاندان کی تو روایت یہ رہی ہے کہ یہ قتل کے بعد جو ہے وہ جگر نکال کے اس کو چباتے ہیں، اور ان کے اعضاء جو ہے شہداء کے کاٹ کے ان کو اپنے گلے کا ہار جو ہے وہ بناتے ہیں۔ وہ اس خاندان کی پرانی ریت ہے، پرانا ان کا طریقہ کار ہے، اور وہی درندگی جو ہے وہ نہ صرف ان میں موجود تھی۔ اب مطلب آپ اندازہ فرمائیں نا کہ مطلب خطبہ جمعہ میں گالیاں دینا یہ کہاں کی شرافت ہے؟ چلیے چھوڑیے حضرت علی ہے یا کوئی دوسرا ہے، خطبہ جمعہ ہے، آپ عبادت کر رہے ہیں اور عبادت کرتے ہوئے آپ گالیاں دے رہے ہیں، سب وہ شتم کر رہے ہیں، خطبے کا حصہ جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے۔ گویا یہ ایک مسلسل تاریخ ہے درندگی کی کہ جو سرایت کر کے آج یہاں ہم تک پہنچی ہے، اور یہ بنی امیہ ہی کی جو ہے۔ جب میں نے ایک سوال اٹھایا تھا کہ ابھی اہل بیت کا، یعنی اہل بیت نہ ہوتے، کوئی باغی ہوتے، کوئی غیر مسلم ہوتے، کچھ بھی کوئی بھی اور ہوتا ان کی جگہ، کیا اسلام اجازت دیتا ہے کہ آدمی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رہا ہے وہ آ کر ایک دوسرے انسان کا تماشا دیکھے؟ مطلب یہ کامن سینس کی بات ہے۔ پھر آپ نے نماز جمعہ کے خطبوں کو بھی ماشاءاللہ اس میں ایڈ کر دیا کہ آپ عبادت کرنے آئے ہیں وضو کر اور وہاں پر گالیاں دی جا رہی ہیں، یہ نماز جمعہ ہو رہی ہے آپ کی، تو مطلب یہ ریت آج تک ہم دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں موسی بھائی کہ چلیے چھوڑیے، اس وقت ہم ایک لمحے کے لیے کربلا کو اور مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سارے مصائب کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یزید کی طرف سے 2 لشکر اور آئے، ایک مدینے میں آیا ہے، پھر وہی مدینے والا لشکر جو ہے وہ مکے میں گیا ہے۔ جب مدینے میں آیا ہے تو مصرف اس کو کہا جاتا ہے، مسلم بن عقبہ مصرف کے نام سے معروف ہے۔ مدینے کے لوگوں نے کہا کہ ہم یزید کی بیعت جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ عبداللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ تھے، حنظلہ ان کے فرزند ہیں، انہوں نے جو ہے وہ مدینے والوں کی قیادت کی، اور پھر کیا ہوا قیادت کے اس میں ہرہ کا واقعہ، ہرہ معروف واقعہ ہے۔ کیا ہوا ہے وہاں؟ مسجد نبوی میں گھوڑے بدوائے گئے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کی بیٹیوں نے 3000 بچے ناجائز جنے۔ یہ کہاں جائز ہے؟ یہ کہاں جائز ہے کہ فوج آئے اور فوج آ کے مسلمان کہلوائے اور مسلمانوں پہ حملہ کرے، اور پھر نہ صرف ان کو قتل کرے بلکہ ان کے گھروں میں عزت و ناموس کو تار تار کر دیا جائے۔ یہ اسی دور کی بات ہے، یہ اسی پھر کعبے پہ منجنیق سے حملے کیے جائیں۔ کہاں کا اسلام ہے یہ؟ کدھر کا اسلام ہے یہ بنی امیہ کی بربریت ہے، یہ بنی امیہ کی دہشت ہے، یہ بنی امیہ کی وحشت ہے کہ جو انہوں نے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے مدینے میں اسی لیے کیا گیا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ چھپ کے چلے جائیں۔ اور میں نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ کوئی نہیں بچا، کوئی مدینے میں کوئی بندہ ان کے ظلم سے اس وقت نہیں بچا سوائے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ یہ کریم امام جو ہے اس کے ہاں 300 خانوادہ پہنچ گیا، واقعہ ہرہ میں 300 خانوادہ وہاں پہ پہنچ گیا جن کی حفاظت مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے۔ اور میں عرض کروں موسی بھائی آپ آگاہ ہیں، ہمارے معزز ناظرین و سامعین بھی اس بات پہ آگاہ ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کی عزت و ناموس کی مولا سجاد نے حفاظت کی تھی ان میں ایک مروان ابن حکم بھی ہے۔ مروان ابن حکم نے بھی مولا تک پیغام بھیجا کہ مولا ہماری طرف سے بھی اب حکومت کی نظریں جو ہیں وہ ذرا بدلی ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ناموس کو، اپنی عزت کو، اپنی مستورات کو بھی آپ کے پاس بھیج دوں تاکہ ان کی بھی حفاظت ہو جائے۔ لہٰذا یعنی تقریباً بعض تاریخوں میں لکھا ہے کہ 300 کے قریب خاندان جو ہیں ان کو پناہ دی ہے مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جن کو پناہ مولا سجاد نے دی ہے ان کے علاوہ کوئی گھر ان کی بربریت سے محفوظ نہیں رہا، کوئی صحابی ان کی بربریت سے محفوظ نہیں رہا، حتیٰ مسجد نبوی جو ہے اس میں گھوڑے بدوائے گئے اور کوئی اس کا عزت و احترام نہیں رہا۔ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان، چلیے مولا امام حسین کو تو ایک طرف رکھیے، یہ جو مدینے والے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، یہ بھی کارنامہ اسی یزید کے دور کا ہے اور اسی بنی امیہ کے دور کا۔
اچھا، اب یہاں پر ایک چیز اور ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو پیدا ہو گئی کہ تمام، اب چونکہ یزید تو ذلیل ہو چکا، یزید تو ذلیل ہو چکا، اس کے چہرے سے نقاب ہٹ گئی، اس کے اپنے اشعار سے جس میں اس نے کہا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، یہ تو بنی ہاشم کا معذاللہ ڈھونگ تھا اور انہوں نے اقتدار کی خاطر یہ سب کچھ کیا، اس نے یہ سب کچھ کہہ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پر لعنت کر کر اور نکل جانا اور اصل حقائق کی طرف پھر بھی نہ آنا کہ جی وہ ایک آدمی کے منہ پہ کالک ملی جا چکی ہے، اس پر لعنت سبھی کر رہے ہیں، دو جملے دوسرا بھی کہہ دی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بات یہ ہے کہ اصل جڑ جو ہے فساد کی وہ یہ ہے کہ اس یزید کو یزید بنانے والا کون ہے؟ عشائر کو زبردستی بیعت کرانے والا کون ہے؟ محبین اہل بیت کو پوری مملکت اسلامیہ میں چن چن کے قتل کرنے والا کون ہے؟ زندانوں کے اندر اہل بیت کے چاہنے والوں کو جو ہے وہ پس زندان کرنے والا کون ہے؟ جس نے یزید کو یزید بنایا اس کو جو ہے وہاں پہ ہاتھ نہیں ڈالا جاتا، وہاں پر جو ہے وہ ٹانگیں کاپتی ہیں اور لوگ ہٹ جاتے ہیں۔ پھر اور جس نے یزید کو یزید بنایا اس کو شام کا گورنر کس نے بنایا، یہاں تک بات نہ جائے تو اس وجہ سے اس قصے کو یزید تک روک کے بڑھ جایا جاتا ہے۔ میں بھی اس کو یہاں تک روکتا ہوں، صرف میں نے بات یزدانی صاحب اس لیے کی کہ لوگوں کے اذہان تک جائے اور لوگ اس طرف بھی سوچیں کہ معاملہ صرف یزید تک نہیں ہے، یزید کو یزید بنائے، کیونکہ جو ایگریمنٹ پیس ٹریٹی سائن ہوئی تھی امام حسن مشتبہ روح ارمان الفدا کے درمیان اور بنو امیہ کے درمیان، اس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ تو اپنے بعد حکومت کو یزید کو نہیں دے گا اور اہل بیت جو کہ اس کے اصلی حقدار ہیں ان کو پلٹا دے گا، اور 10 سال امام حسین علیہ السلام اس معاہدے کے اوپر کاربند رہے، اور اس کے بعد جب وہ شق توڑی گئی تو آپ نے قیام فرمایا۔ تو اس تمام چیزوں کو امت مسلمہ کو تحقیق کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے یزید کو یزید بنانے والا کون ہے، اصل یزید وہ ہے، اور اس کو جس نے شام پر مسلط کیا وہ کون ہے۔ اب ہم یہاں پر کچھ نہیں کہتے، اب آپ جو ہے وہ خود اس کے اوپر ریسرچ کریں گے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ قبلہ مولا سید سجاد کے شام کے اندر اشعار، شام کے اندر جو شام میں آپ نے اشعار پڑھے وہ ہدیتاً چند اشعار آپ چاہیں تو پیش فرمائیں۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی۔ مولا سجاد علیہ السلام جب گئے ہیں شام کے بازار میں تو اس وقت فرمایا اقاد ذلیلا فی دمشق کا اننی، مجھے دمشق میں اس طرح سے پھرایا گیا کہ گویا میری عزت و ناموس ہی کوئی نہیں۔ میں نے لفظ عربی کا پڑھ دیا جو مولا کا ہے، ترجمہ کرنا میرے حوصلے میں نہیں ہے کہ میں اس کا حقیقی معنی جو ہے وہ کر سکوں۔ فرماتے ہیں کأننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیر، مجھے اس طرح سے پھرایا گیا کہ میں کوئی غیر مسلموں کا قیدی ہوں، اور قیدی بھی ایسا ہوں کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، جس کا کوئی حامی نہیں ہے۔ اس انداز سے مجھے دمشق کے بازار میں پھرایا گیا۔ فرماتے ہیں حالانکہ مجھے پھرایا گیا اس طرح جس طرح غیر مسلموں کو پھرایا جاتا ہے، جس کا کوئی مددگار نہیں، جس کا کوئی ناصر نہیں، حالانکہ وجدی رسول اللہ، حالانکہ میرا جد محمد رسول اللہ، میں کوئی غیر مسلم تو نہیں تھا، میں تو مصطفیٰ کا جو ہے وہ پوتا ہوں، جدی رسول اللہ، نانا میرے رسول اللہ۔ فی کل مشہد، ہر جگہ پہ، ہر جہاں بھی گواہی دی جائے گی، یہ سارے لوگ کہیں گے کہ سجاد وہ ہستی ہے جو فرزند رسول ہے۔ وشیخی امیر المومنین امیرہ، اللہ اکبر۔ مولا سجاد فرماتے ہیں میرے شیخ امیر المومنین ہیں، یعنی علی ابن ابی طالب ہیں، اور انہی کو میں امیر سمجھتا ہوں، ان کے علاوہ میرا کوئی امیر نہیں ہے۔ مولا سجاد ارشاد فرماتے ہیں فَيَا لَيْتَ لَمْ أَنْظُرْ دَمِشْقَ وَلَمْ يَكُنْ، کاش میں دمشق نہ دیکھتا، اور دمشق جب مجھے دیکھنا پڑا تو میں ہوتا ہی نہ، مجھے ایسے حال میں یزید نہ دیکھتا ان شہروں میں جب مجھے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ گویا مولا سجاد نے اپنے اس سفر میں جو اپنی حالت ہے اس کو ان اشعار میں بیان کیا ہے کہ میری اس وقت حالت کیا تھی اور مجھے کس انداز سے یا ابو الغیرہ، یا ابو الغیرہ۔ قبلہ آگے بڑھتے ہیں اور ابراہیم بن طلحہ کی ملاقات امام سید الساجدین سے شام۔ مصری صاحب
کیا عرض کروں میں، یہ بات کو میں اگر سرسری طور پہ، تاریخ میں سرسری طور پہ لکھی گئی ہے، لیکن اگر میں سرسری طور پہ اس سے گزر جاؤں گا تو یہ بات پوری طرح سے واضح نہیں ہوگی۔ ابراہیم بن طلحہ، یہ لفظ اتنا ہی کہہ دیا جائے نا تو تاریخ جو ہے وہ ایک عام سادہ بندہ جو ہے وہ اس بات کے حقائق کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ ابراہیم بن طلحہ، حضرت طلحہ کون ہے؟ حضرت طلحہ عشرہ مبشرہ میں، حضرت طلحہ 6 رکنی کمیٹی میں، حضرت طلحہ جنگ جبل میں امیر المومنین کے مد مقابل، جنگ جمل میں یہ مارے گئے تھے، حضرت علی کے مخالف لشکر کے سربراہ کے طور پہ ہے جناب حضرت طلحہ۔ اچھا، بڑی عجیب کیفیت ہے، میں جب اس بات کو بیان کرتا ہوں تو بڑی مشکل مجھے پیش آتی ہے۔ اسی طلحہ بن عبیدہ کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام ہے ام اسحاق۔ ام اسحاق انتہائی نیک خاتون ہے، ان کی شادی ہوئی تھی مولا حسن علیہ السلام سے، اور مولا حسن کی شہادت کے بعد ام اسحاق سے شادی کی ہے مولا امام حسین علیہ السلام۔ اب اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے، اگر وہ ام اسحاق کے بھائی ہیں ابراہیم بن طلحہ، تو اس کا مطلب یہ کہ رشتے کے اعتبار سے اگرچہ سگے نہیں لیکن سوتیلے ماموں بنتے ہیں ابراہیم جناب سجاد، اس لیے کہ ان کی بہن جو ہے وہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ہے۔ اچھا، باوجود اس کے کہ وہ سوتیلے ماموں بنتے ہیں مولا سجاد کے، ان کے ذہن میں وہ جو تفریق ہے وہ نہیں گئی، چونکہ جنگ جمل میں یہ خاندان پورے کا پورا حضرت علی کے مد مقابل تھا، اور اپنے آپ کو وہ حضرت علی کے دشمنوں میں تصور کرتے تھے۔ اب دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا، اس اعتبار سے جب جو ہے وہ یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے حضرت علی کا دشمن، اور حضرت علی کا دشمن جو ہے وہ یزید سمجھ لیجئے، معاویہ بن ابی سفیان سمجھ لیجئے، لہذا ان کا تعلق علی کے دشمنوں کے ساتھ گہرا بنتا ہے، یہ ان کے ساتھ جو ہے حضرت علی کے جو مخالف تھے، لہذا یہ اپنے آپ کو دوسرے گروپ میں سمجھتے تھے۔ جب مولا، میں سمجھتا ہوں وہی جو بات آپ پہلے کر رہے تھے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک حد ہوتی ہے اخلاقیات کی بھی، میں الفاظ کا چناؤ بھی بڑا سوچ سمجھ کے کر رہا ہوں کہ بندہ کتنا بھی نیچے کیوں نہ آ جائے پھر بھی کوئی نہ کوئی تو اخلاقیات کی حد ہونی چاہیے، اتنا بندے کو سنگ دل نہیں ہونا چاہیے، اتنا سنگ دل نہیں ہونا چاہیے۔ مولا سجاد دمشق کے بازار میں ہیں، توق اور بیڑیاں پہنے ہوئے ہیں، اور ابراہیم بن طلحہ کو جمل والی دشمنی یاد آ گئی، اپنے آپ کو یہ اس خاندان کا مد مقابل سمجھتے ہوئے جو ہیں وہ مولا سجاد کو قریب آ کے کہتے ہیں دمشق کے بازار میں، سجاد بتا تم جیتے ہو یا ہم جیتے ہیں؟ یہاں پہ سوال، یہ سوال کرنا ایک قیدی سے، یعنی قیدی سے سوال کرنا، جیت سمجھ کے آ رہے تھے، بات تو یہ ہے نا، کس چیز کو جیت سمجھ رہے تھے؟ میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اتنے لوگ شہید کروا کے، بہو بیٹیوں ماؤں بہنوں کے ساتھ توق اور بیڑیاں پہن کے ایک شخص جو ہے وہ آیا ہے، اب تو بندے کے اندر کا جو وہ دشمنی ہے اس کو کم کر لینا چاہیے نا، وہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، لیکن یہ ابھی تک دشمنی نہیں چھوڑ رہے۔ مولا سجاد کو کہتے ہیں بتاؤ، مولا سجاد کو کہتے ہیں بتاؤ تم جیتے ہو یا ہم؟ مولا سجاد نے اس بازار میں ابراہیم بن طلحہ کو کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی اذان ہونے والی ہے، جب اذان ہونا اگر تو اذان میں محمد الرسول اللہ کا لفظ آیا تو سمجھ لینا ہم جیتے ہیں، اور اگر محمد الرسول اللہ کے علاوہ کسی کا نام آیا تو سمجھ لینا کہ تم جیتے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ مولا سجاد نے وہاں پہ اس کے لیے واضح کر دیا کہ بندوں کی
गर्दनों को काट लेने से फतह नसीब नहीं होती, बल्कि मकसद के कामयाब होने पे फतह होती है। आज भी फातेह हम हैं, कल भी फातेह हम ही थे, इसलिए कि इस्लाम और दीन अगर बाकी है तो खानदान तहारत जो है वो फातेह है, और अगर दीन इस्लाम पे कोई आंच आ गई है तो यकीनन समझा जा सकता है कि इनको शिकस्त हुई। दुश्मनी हैदर कर्रार की रोके न रुकी, दुश्मनी हैदर कर्रार की रोके न रुकी, ये बद्र की आग थी जो करबो बला तलक पहुंची। बहुत ही खूबसूरत तरीके से क़िबला शाम के हालात को बयान फरमा रहे हैं, क्योंकि आज वरूद शाम का मरहला है। आज रसूलजादियाँ शाम में दाखिल हुई। आज इस लुटे हुए काफिले को, इस भूखे और प्यासे काफिले को, जिसके आगे आगे नौके नेजा पर सर हैं उनके, जिनको रसूलुल्लाह ने जवानाने जन्नत का सरदार कहा, वो सर हैं खानदान बनी हाशिम के, जिनके घर में फरिश्तों ने उतर के चक्कियां पीसी। ये उस खानवादे के घर हैं जो सर हैं, जो आगे आगे नौके नेजा के ऊपर चल रहे हैं, और पीछे इस्लाम की मुकम्मल हुर्मत और इज्जत रिसालत माप के सरकार की बेटियां हैं, जिनको कैद करके आज शाम पहुंचाया गया। इसके जो है वो हालात इंतहाई मसाइब कुल हैं। क़िबला आगे बढ़ेंगे, हमारे पास तकरीबन जो है वो अभी 15-16 मिनट मौजूद हैं। यजीद के दरबार में क्या सूरत हाल पेश आई, हम चाहेंगे इसको डिटेल। मुस्फी भाई, इससे पहले मैं ना एक वाकया आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ वरूद शाम के हवाले से, और वो है पैगंबर गिरामी के एक सहाबी हैं, साद इब्ने सहल साइदी। सहल इब्ने साइद, सही जी। ये जो सहाबी है नबी के, ये किसी काम के हवाले से दमिश्क गए हुए थे। सही। कहते हैं जब मैं दमिश्क गया तो मैंने देखा कि बाजार जो है वो सजाए जा रहे हैं, नहरें जो हैं उनको भी सजाया जा रहा है, दरख्त जो हैं उन पे भी कुमकमे जो है वो लगाए गए, दीवारों पे दीबा और रेशम के पर्दे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं, और लोग जो हैं वो बेहतरीन लिबास पहन के खुशी मना रहे हैं, जैसे कोई ईद का मंजर। मैंने साले साइदी कहते हैं, मैंने देखा कि औरतें जो हैं वो अपने हाथों में दफ लेके बजा रही हैं। औरतों की हालत दमिश्क के लोगों की ये है कि वो तबल और दफ जो है वो बजा रही हैं। और मैं, कहता है साले साइदी, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का साहबी था, मैं बड़ा परेशान हुआ। मैं जानता हूँ मुसलमानों को, इस्लाम को भी जानता हूँ, पैगंबर का सहाबी हूँ, ईदें जो हमारी मखसूस हैं उनमें तो कोई ईद आजकल नहीं है। मैं परेशान हो गया कि ये लोग किस बात पे खुश हैं, क्या वाकई कोई ईद है? कहता है कि इसी सोच में मैं आगे बढ़ा तो आगे चंद अफराद जो हैं वो खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, यार ये कौन सी ईद है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो? तो उन्होंने मेरे चेहरे को देखा, जाहिर है समझ गए कि ये अजनबी बंदा है, दमिश्क का रहने वाला नहीं है। कहा कौन हो? कहा मोहम्मद मुस्तफ़ा का एक छोटा सा सहाबी, मोहम्मद मुस्तफ़ा का सहाबी। कहता मैंने ये जुमला जब कहा ना तो उन्होंने कहा, फिर ताज्जुब नहीं है इस बात पे कि आसमान जो है वो खून बरसाना शुरू कर दे। अगर आसमान खून बरसाना शुरू कर दे तो ताज्जुब नहीं है, और अगर जमीन अपने रहने वालों समेत धनस जाए तो ताज्जुब की बात नहीं है। मैंने कहा क्यों, ऐसी क्यों बात हो गई, क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम कहते हो कि आसमान को खून बरसाना चाहिए और जमीन को अपने अहल समेत धनस जाना चाहिए, वजह क्या है? कहा, जिस मोहम्मद के तुम सहाबी हो ना, उसका बेटा हुसैन, उसका सर काट कर आज तोहफे के तौर पे पेश किया जा रहा है, इराक ला रहे। उनके साथी, उनके अज्जा, उनके अकरबा, उनको कत्ल कर दिया गया है, और उनके खानदान की बहु बेटियां जो है उनको कैदी बना जो है वो लाया जा रहा है। कहता मेरे
हालत तब्दील हो गई, मैं परेशान हो गया। जब मैं परेशान हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि किस तरफ से वो आ रहे हैं, तो उन्होंने इशारे से मुझे उस दरवाजे की तरफ जिसका नाम बाबू साआद था उसकी तरफ तवज्जो कराई कि वो बाबू साआद की तरफ जो है वहां से वो आ रहे हैं। साले साइदी कहते हैं कि मैं उस दरवाजे की तरफ गया, अभी मैं करीब ही पहुंचा था कि कुछ परचम जो हैं वो नजर आए। लोग आगे आगे कुछ परचम थे कि उन को आगे आगे लेके आ रहे थे, और उनमें मैंने देखा इब्तिदा में एक सर था कि जो सर इंतहाई नूरानी था, इंतहाई खूबसूरत था। सरे नेजा पे मैंने उसको देखा कि यूं मुस्कुरा रहा था वो चेहरा अक़दस। मैंने जब पूछा कि ये सर किसका है तो मुझे बयान किया ये हजरत अबुल फजल अब्बास का सर है, जो इतना खूबसूरती के साथ आ रहा है, जो इतना प्यारे अंदाज से आगे बढ़ रहा है। कहता है कि मैंने एक सवार को देखा कि जिसके हाथ में एक नेजा था और उस नेजे पे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे अक़दस जो है वो बुलंद था। और मैंने देखा, हजरत साद कहते हैं कि जब मेरी नजर मौला हुसैन पे पड़ी ना तो मुझे रसूल याद आ गए, इसलिए कि मौला हुसैन का चेहरा ऐसे मुझे नजर आया जैसे वाक़अन रसूल नेज़े पे सवार है। आपकी चेहरे से नूर जो है वो निकल रहा था, और मैंने देखा कि आपके चेहरा अक़दस से बुढ़ापा जो है वो मौजूद था, और खिजाब शुदा आपकी रीश मुबारक थी। कहता मैंने ऐसे आलम में देखा, और ये भी मैंने देखा कि चेहरे पे मुस्कुराहट थी। मौला हुसैन के चेहरा अक़दस पे लबों पे मुस्कुराहट जो है वो मौजूद थी। गोया मैं तो समझता हूँ मौला हुसैन नेज़े पे मुस्कुरा के कायनात को बताना चाहते थे कि फातेह कौन है। यजीद सर काट के भी नाकाम हो गया है, और हुसैन सरे नेज़ा पे भी कामयाब है और यकीनन फतहमंद है। कहते हैं कि मैंने देखा कि आपकी रीशे मुबारक जो है वो खासी बुजुर्ग थी, खासी लंबी थी। कुछ सरकार की दाढ़ी मुबारक के बाल इस तरफ जा रहे थे हवा की वजह से, और कुछ इस तरफ जो है वो जा रहे थे। साले साइदी कहता है कि मैंने देखा ऐसे आलम में मखदूमा उम्मे कुलसूम की चादर इंतहाई बोसीदा हो चुकी थी। पता नहीं किसी तरह वो चादर उस वक्त मौजूद होगी कि जब जनाब साहले साइदी ने किसी ने दे दी थी, वरना आम तौर पे तो इस सफर में चादरें मिलती थी तो फौरन जो है वो छिन जाया करती थी। बहरहाल ये रिवायत के लफ्ज हैं। कहते हैं कि मैं जो है वो ज़ैनुल आबिदीन के करीब गया। मैंने कहा मौला इस बाजार में अब मैं आपकी कोई और खिदमत तो नहीं कर सकता, मैं भी मुसाफिर हूँ और तन्हा हूँ, कोई खिदमत हो तो फरमाइए। मौला ने फरमाया सहल, अगर कोई खिदमत करना चाहता है तो ये जो सरों वाले नेज़े हैं ना, इनको जिन लोगों ने उठाया हुआ है उनसे कहो कि वो सरों को आगे ले जाएं ताकि लोग उन सरों का तमाशा करें, मेरी फुफियों का पर्दा बच जाए, मेरी फुफियों के सरे अक़दस पे किसी की नजर जो है वो ना पड़े। साहले साइदी ये कहता है कि 100 दिरहम मैंने उन नेज़े वालों जो हैं उनके सरदार को दिए, और मैंने कहा कि इनको मस्तूरात से आगे ले जाओ। सहल कहता है कि बदकिस्मती समझिए कि उसने मुझसे पैसे भी ले लिए और वो सर भी आगे नहीं लेके गया, उसने वहीं पे रखे जहां पे ज़हरा ज़ादियां खड़ी थी। कहता फिर मैं साथ साथ चलता गया। जब यजीद का दरबार जो है वो लगा हुआ था, यजीद बैठा हुआ था, मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सरे अक़दस एक तबक में रख के उस पे एक पर्दा डाल के बतौरे तोहफा यजीद जो है उसके सामने
پیش کیا گیا۔ سہل سائدی کہتے ہیں وہ طبق وہ جس میں سر اقدس تھا اس کو یاقوت اور دوسرے قیمتی پتھروں سے سجایا گیا تھا۔ گویا کہ جو ہے وہ سر اقدس کو بطور تحفہ یزید کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ جب یزید کے سامنے وہ پیش کیا گیا تو وہ بدبخت جو اس سر کو لے کے گیا تھا اس نے وہاں پہ ایک شعر کہا۔ وہ کہتا ہے اوکر رکابی فزتن وذہبا، میری خرجین، میرا یہ تھیلا جو خرجین جو ہوتی ہے کسی جانور کے اوپر رکھی جاتی ہے تاکہ چیزیں اس میں ڈالی جائیں، اس نے یزید کو جا کے کہا کہ میری خرجین جو ہے اس کو سونے اور چاندی کے ساتھ بھر دو، اس لیے کہ کام میں نے بہت بڑا کیا ہے۔ بعض روایات کے اعتبار سے وہ خلی تھا، بعض اعتبار سے وہ شمر تھا، بہرحال جو بھی تھا اس نے کہا کہ اوکر رقابی فزتن وذہبن، میری خرجین کو سونے اور چاندی سے بھر دو، اس لیے کہ میں نے کام بہت بڑا کیا ہے۔ کہا تو نے کام کون سا بڑا کیا ہے؟ کہا انا قتل تو سید المحجابہ، میں نے کائنات کے سردار کو قتل کیا، میں نے عام بندے کو قتل نہیں کیا بلکہ کائنات کے سردار کو قتل کیا ہے۔ پھر کہتا ہے قتل تو خیر الناس امن و ابن، میں نے ایسے بندے کو قتل کیا ہے جو اس دور میں ماں کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے اور باپ کے اعتبار سے بھی سب سے افضل ہے، نہ اس جیسی کسی کی ماں ہے نہ اس جیسا کسی کا باپ ہے۔ وَخَيْرُهُمْ إِذْ يَنْسِبُونَ النَّسَبَ، اور وہی سب سے بہترین نسب والے ہیں جب ان کے ساتھ نسبت دی جائے نسب کی، گویا کہ ان کا نسب محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے، گویا کہ ان کا نسب جو ہے وہ عبد المطلب سے ملتا ہے، بلکہ وہ ہیں کہ جن کا نسب جو ہے وہ ہاشم سے ملتا ہے۔ میں نے ایسے بندے کو قتل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شعر وہ پڑھ رہا تھا انعام کے زیادہ جو ہے وہ وصول کرنے کے لیے، لیکن جب اس نے یہ شعر پڑھے بھری محفل میں کہ میں نے ایسے بندے کو قتل کیا ہے جو باپ کے اعتبار سے بھی افضل ہے، جو ماں کے بھی اعتبار سے افضل ہے، جو نسب کے اعتبار سے بھی افضل ہے، جب یہ اشعار پڑھے تو یزید کو بھی غصہ آ گیا۔ یزید دیکھ کے کہتا ہے اگر تمہیں پتا تھا کہ وہ نسب کے اعتبار سے ماں باپ کے اعتبار سے افضل ہے تو پھر تو نے قتل کیوں کیا؟ اگر تو بہتر جانتا تھا تو تو نے قتل کیوں کیا؟ کیوں قتل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل کیا اسے تجھ سے انعام پانے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ کہ واقعہ کربلا میں جتنے ظالم تھے انہوں نے غلط فہمی میں حسین کو نہیں مارا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ یہ کہہ دیا جائے کہ اس نے مولا حسین کو قتل کر دیا اور ان کو پتہ نہیں تھا، نہیں، وہ پوری طرح جانتے تھے کہ یہ ماں کے اعتبار سے بھی بڑا ہے، یہ باپ کے اعتبار سے بھی بڑا ہے۔ اور موسوی بھائی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں آخری 4 منٹ ہے 4 منٹ ہے ہمارے پاس، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عموماً جو واقعات کربلا ہیں ان کو پڑھ کے ہم گزر جاتے ہیں اور واقعات کربلا بیان کر دیے جاتے ہیں، لیکن ہم ذرا دقت اس پہ نہیں کرتے۔ وہ جتنے فوج یزید میں افراد تھے ان میں چند لوگ تو ایسے تھے کہ جن کو پتہ نہیں تھا، لیکن جو سربراہ تھے نا وہ پوری طرح سے جانتے تھے حسین کون ہے، وہ پوری طرح سے جانتے تھے کہ ہمارا مد مقابل کون ہے۔ مثلا فرض کریں کہ عمر ابن سعد، کیا وہ نہیں جانتا تھا مولا حسین کون ہے؟ عمر ابن سعد کون ہے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ عشرہ مبشرہ میں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ 6 رکنی کمیٹی میں۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ جو فوج اسلام کے سربراہ ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص کون ہے؟ جنہوں نے کوفہ آباد کیا ہے، جنہوں نے دارالامارہ بنایا ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ سید الشہداء کون ہے؟ اور میں عرض کروں اس پہ ایک بات جو ہے وہ وقت بھی آپ کے پاس کم ہے، کربلا کے میدان میں مولا حسین نے ایک رات سعد ابن ابی وقاص کو بلایا اور کہا کہ میں تیرے ساتھ علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ 3 افراد ادھر سے، 3 افراد ادھر سے اس کا غلام، اس کا بیٹا اور وہ، ادھر سے مولا حضرت عباس، مولا حضرت علی اکبر اور سید الشہداء، 6 رکنی کمیٹی کی وہاں پہ جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اور اس میٹنگ میں
مولا امام حسین نے اسے کہا عمر ابن سعد کو، عمر ابن سعد تو تو جانتا ہے نا میں فرزند زہرا ہوں، تو تو جانتا ہے نا میں فرزند رسول ہوں، تجھے میرا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا؟ کہتا ہے کہ نہیں حسین، میں تیرا ساتھ تو دیتا، لیکن میں اگر ساتھ دوں گا تو میرا جو ہے وہ جائیداد جو ہے وہ ضبط کر لی جائے گی۔ مولا حسین فرماتے ہیں فکر نہ کر، میں اس کے بدلے میں تجھے جائیداد دے دوں گا۔ کہا میرا گھر تباہ کر دیں گے، کہا میں تمہیں گھر بنوا دوں گا تو میرا ساتھ دو، کہا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، میری اولاد کو ختم کر دیں گے۔ مولا امام حسین علیہ السلام کو جب یقین ہو گیا کہ یہ میرا ساتھ دینے پہ آمادہ نہیں ہے تو مولا نے کہا کہ تجھے کوفہ کی گندم زیادہ دیر کھانی نصیب نہیں ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ کہنا تھا کہ بدبخت دیکھ کے کہتا ہے چلو حسین اگر گندم نہ ملی تو میں جو کھا لوں گا۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ جانتے بوجھتے ہوئے سید الشہداء کو قتل کر رہے تھے، اور بڑے بڑے لوگوں کے یہ بیٹے ہیں، فوج یزید کے سربراہ جو ہیں، ان کو پتا ہے۔ پھر میں عرض کروں کہ جب شام غریباں لوٹنے والے آئے ہیں تو ان میں بھی یہ عمر بن سعد قریب آیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا نے بھی اس عمر بن سعد کو دیکھ کے کہا تھا عمر بن سعد تمہیں تو پتا ہے نا کہ ہم کون ہیں، تمہیں تو پتا ہے نا میں کون ہوں، تمہاری موجودگی میں اب یہ ظلم جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے ظلم کو تو نہیں روکا لیکن اپنا منہ جو ہے وہ پھیر لیا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے واقعے میں جو لوگ تھے وہ ناسمجھ نہیں تھے، ان کی نظر میں، اس کی نظر میں رائے کی حکومت تھی، اور وہ بندہ جو قاتل حسین جو ہے وہ یزید کے دربار میں بول رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے انعام کے لالچ میں کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا اگر کسی بندے پہ غالب آ جائے تو وہ عمر ابن سعد بن جاتا ہے، وہ ہولی بن جاتا ہے، وہ شمر بن جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس بارے میں یقینی طور پہ جو ہے وہ کائنات کو متوجہ کرنا چاہیے کہ دنیا کی خاطر اس قدر اپنا تعلق نہیں جوڑ لینا چاہیے کہ بندے قاتل حسین بن جائیں۔ یا دنیا یا غری غیری، اللہ اکبر، اگر امیر المومنین کو سمجھ جاتے اور اس کی اطاعت کر لیتے تو یہاں تک اس خون ناحق سے لوگوں کے ہاتھ رنگین نہ ہوتے۔ ہم انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ اور ناظرین یہ 2 پروگرام قبلہ ہمارے ساتھ کریں گے، ایک آج کا اختتام پذیر ہو رہا ہے اور کل کا انشاءاللہ جو ہے وہ ورود شام پر بھی ہے، شام پہ ہی ہے اور شام کے حالات پہ ہے۔ دمشق کے دربار میں کیا کچھ ہوا، کس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے اپنا تعارف کرایا اور شام کے اندر جو پروپیگنڈا کیا تھا اس کو کس طرح سے